बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज वो जो मेरा मौक़िफ़ है कि हम रातों रात यहाँ पर नहीं पहुँचे, उसके हक़ में एक और दलील लाया हूँ, और इस दलील को सुनने के बाद आपने फ़ैसला करना है कि ये कौम या ये मुल्क या इसके फ़ैसला साज वो आगे गए हैं या पहले से भी पीछे आए हैं। वो कौन कौन से हथकंडे हैं जो उस वक्त भी इस्तेमाल किए जा रहे थे और अब भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जी, मैं आपको बताऊंगा मिस फातिमा जिन्नाह। मिस फातिमा जिन्नाह वो शख्सियत थी जिन्होंने सारी उम्र शादी नहीं की और जिनकी पूरी ज़िंदगी वो अपने भाई कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के साथ गुजरी। एक किस्म का उन्होंने कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को मौका फराहम किया कि वो बिल्कुल पूरी कॉन्सेंट्रेशन से वो पाकिस्तान की आज़ादी पर काम कर सकें। लेकिन इस फातिमा जिन्नाह के साथ फील्ड मार्शल अयूब खान और ज़ैड भुट्टो ने क्या किया वो आज आपके सामने रखना था। और जो ये कहते हैं ना कि ये गालियों का कल्चर और ये बदतमीज़ी ये इमरान खान ने जो है वो आकर मुआशरे में फैलाई, यहाँ ऐसी कई बातें हैं जो मैं आपके सामने अर्ज़ नहीं कर सकूँगा कि भुट्टो और अयूब खान फातिमा जिन्नाह को क्या कहते थे। और उस दौर में कहते थे जब मोबाइल नहीं था, जब नेट नहीं था, जब लोगों की आंखों में हया था, जब इतना ओपन माहौल नहीं था, और ये दो कायद आज़म की बहन को क्या कहते। आज 26 या 24 हक़ाइक़ हैं फातिमा जिन्नाह की ज़िंदगी के बारे में जो आपको काफ़ी हैरान करेंगे। पहली जो है ना हकीकत मुलाहिज़ा फरमाएं, कैद आज़म के दफ्तर के लिए 37 रुपए का फर्नीचर आया। जब कैद आज़म ने बिल चेक किया तो कैद आज़म ने कहा कि ये कुर्सियाँ ये क्यों फालतू आई हैं जिनके 7 रुपए ज़्यादा लगे हुए हैं। तो फर्नीचर लाने वालों ने कहा कि ये कुर्सियाँ मिस फातिमा जिन्नाह ने मंगवाई हैं। तो जिन्नाह ने 7 रुपए काटते हुए कहा अगर फातिमा जिन्नाह ने मंगवाई हैं तो ये 7 रुपए भी मिस फातिमा जिन्नाह से वसूल करें। उसके बाद एक बहुत बड़े मुसन्निफ ने लिखा कि अगर कोई बच्चा अपनी माँ को मायूस कर सकता है और इंतहाई दर्जे का कर सकता है तो वो बच्चा पाकिस्तान है, जिसने अपनी माँ को यानी मादर मिल्लत हम कहते थे, जिसने अपनी माँ को जो है वो इतना ज़्यादा वो मायूस किया। उसके बाद तीसरी हकीकत कि कैद आज़म की तीसरी बरसी पर पहली 2 बरसियों पर फातिमा जिन्नाह ने तकरीर नहीं की। ये देखे ना, नेट बंद और टीवी बंद और ट्विटर पे पाबंदी, ये उस दौर की बात है। पहली 2 बरसियों पर जो है वो तकरीर नहीं की रेडियो पर फातिमा जिन्नाह ने। अब हुकूमत ने बहुत ज़्यादा मिन्नत समाजित की, सिफारिशें करवाई कि वो कैद आज़म की लाइफ पर एक तकरीर कर दें। फातिमा जिन्नाह ने शर्त रखी कि तकरीर को दरमियान में से काटा नहीं जाएगा, तकरीर एज इट इज़ जाएगी। ये शर्त बज़ाहिर मान ली गई, लेकिन जब फातिमा जिन्नाह ने तकरीर शुरू की तो हस्बे मामूल बिजली बंद कर दी गई, राब्ता मुनक़ता हो गया उस पे कौमी नशरियाती राब्ते पे, और बाद में कहा गया कि ये फ़नी ख़राबी थी। जिस तरह मुर्तज़ा सुलंगी कहता था, जिस तरह जो है ना वो अता तारड़ कहता है, ये इसी तरह है। ये दायरों में घूमती बस्ती उस वक्त भी फातिमा जिन्नाह की जो तकरीर थी वो काट दी गई, क्योंकि महसूस हुआ कि फातिमा जिन्नाह कुछ ऐसे फ़िक्रे कहने वाली हैं जिनसे जो है ना वो मामला हो सकता है, लिहाजा उनकी तकरीर काट दी गई। उसके बाद कौन सी हकीकत है जी? उसके बाद आपने नवाबजादा नसरुल्लाह खान, जो मेरी उम्र के बंदे हैं उन्होंने ये नाम सुना होगा। नवाबजादा नसरुल्लाह खान की जो है वो खूबी ये थी कि पाकिस्तान में जितनी भी हुकूमतें आई हैं वो उन हुकूमतों के खिलाफ अपोजिशन का इत्तेहाद बना लेते। यानी अपोजिशन पार्टियां एक दूसरे की जितनी भी खिलाफ होती तो वो उनका इत्तेहाद
بنا لیتے، اور یہی اتحاد انہوں نے فاطمہ جناح کے لیے بنوایا، اور اسی اتحاد نے فاطمہ جناح کو وہ صدارتی امیدوار نامزد کیا۔ اس کے بعد دلچسپ بات یہ، ابھی جو لیول پلینگ فیلڈ جو قاضی فائز عیسیٰ نے پی ٹی آئی کو دی، بلہ چھینا، اس کے بعد لیول پلینگ فیلڈ جو ہے نا وہ چھینی، پارٹی توڑی۔ فاطمہ جناح جہاں بھی جلسہ کرنے جاتی، جہاں بھی میٹنگ کرنے جاتی، تو اس سے پہلے ایوب خان کے حکم پر بجلی بند کر دی جاتی، بجلی کاٹ دی جاتی۔ اور ایک دلچسپ قصہ اس وقت ہوا جب بیگم اختر سلیمان فاطمہ جناح کی انہوں نے میٹنگ رکھی، لیکن ان کی میٹنگ سے پہلے انہوں نے اپنا گھر لالٹینوں سے بھر لیا، کہ اتنے زیادہ لالٹین منگوا لیے۔ ظاہر اس وقت سستا دور تھا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ فاطمہ جناح نے آنا ہے، فاطمہ جناح نے ابھی تقریر کرنی نہیں ہے اور بجلی بند ہو جانی ہے ایوب خان کے حکم سے۔ تو وہاں پر جب آپ آئیں تو آپ کا جو ہے وہ فیصلہ ہوا کہ آپ کا جو انتخابی نشان ہوگا، اسی میٹنگ میں فیصلہ ہوا کہ آپ کا جو صدارتی اور انتخابی نشان ہوگا وہ لالٹین ہوگا۔ تو اس وقت بھی بجلی بند کر دی جاتی۔ اس کے بعد لاہور میں یہ جو ابھی طاہر اشرفی اور یہ سارے آپ کو نظر آتے ہیں، یہ الحمدللہ یزید کے دور کے دستیاب ہیں۔ آپ ان سے کوئی جو ہے نا فتویٰ لینا چاہیں، فوٹو کاپی کروانا چاہیں، کوئی حدیث گھڑوانا چاہیں، کوئی کچھ بھی آپ ان سے کروانا چاہیں، مال سٹو اور جڑا ہے نا جی پیسہ پھینک تماشا دیکھ۔ 650 علماء کا اجلاس ہوا، مشائخ علماء، یہ جو ان کو کہتے ہیں وہ گگروں والے، لاہور میں ایوب خان نے کروایا، اور حسب معمول ان 650 علماء نے فاطمہ جناح کو ووٹ دینا حرام قرار دے دیا کہ نکاح ٹوٹ جائیں گے اور نکاح سلپ ہو جائیں گے، پھسل جائیں گے اگر فاطمہ جناح کو ووٹ دیا۔ یہ 650 جو ہے یہ مولوی یہ میدان میں آ گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ مستنظر حسین تارڑ لکھتے ہیں کہ اتنا بڑا بوجھ وہ فاطمہ جناح نے اپنے کمزور کندھوں اور کمزور جسم پہ لے لیا تھا۔ لاہور میں وہ اتنی زیادہ مقبول تھی کہ لاہور کی لڑکیاں ان کے سٹائل کے وہ کپڑے پہنتی اور ان کے سٹائل میں سفید دوپٹہ اپنے سر پر کرتی۔ ذرا کمپیریزن کریں عمران خان اور فاطمہ جناح کہ کس طرح نوجوان شرٹیں پہنتے اور جو ہے نا وہ جھنڈے اٹھاتے، بیج لگاتے، اور پھر ان پر آئی جی پنجاب آ جاتا کہ یہ دہشت گردی ہے۔ بالکل آپ صورتحال دیکھ لیں۔ یہ مستنظر حسین تارڑ لکھتے ہیں کہ اس وقت لاہور کی لڑکیوں میں سب سے زیادہ مقبول وہ فاطمہ جناح تھی، اور وہ ان کے سٹائل میں کپڑے بھی سلواتی اور سر پہ سفید دوپٹے بھی اوڑھتی۔ اس کے بعد سب سے بڑا سپورٹر جس کو بعد میں سب سے بڑا غدار ڈکلیئر کیا تھا وہ تھا شیخ مجیب الرحمن۔ شیخ مجیب الرحمن نے دن رات اتنا کام کیا کہ فاطمہ جناح کے جو کمپین انچارج تھے، پوری کی پوری کمپین وہ شیخ مجیب الرحمن کے حوالے کر دی گئی کہ وہ کمپین چلائیں گے۔ یہ وہی شیخ مجیب الرحمن ہیں 1971 والے جو پاکستان ٹوٹا، جن کو غدار ڈکلیئر کیا گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا جی؟ مشرقی پاکستان میں اتنے یہ ہے جی نامی حقیقت نمی 9th اتنے بڑے بڑے جلسے شیخ مجیب الرحمن نے آرگنائز کیے، اتنی بڑی بڑی ریلیز ہوئیں کہ پوری دنیا جو ہے وہ حیران رہ گئی جو شیخ مجیب نے کمپین کو آرگنائز کیا۔ اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے وہ جو میں بات کر رہا تھا کہ یہ پہلے حاجی تھے اور عمران کے بعد وہ یہ سیاست میں گاند آیا ہے۔ بھٹو نے تقریر میں کہا کہ آخر بتایا جائے کہ فاطمہ جناح شادی کیوں نہیں کرتی۔ اب میں اور تفصیل یہاں نہیں بتا سکتا، یعنی جو بھٹو نے کہا۔ اور یہاں پہ مبصر آئے ہوئے تھے باہر کے ملک کے، ان میں سے ایک مبصر رو پڑے اور انہوں نے کہا کہ اس خاتون کو تو پاکستانی مادر ملت کہتے ہیں، یہ تو قائد اعظم کی بہن ہے۔ اور بھٹو صاحب کیا کہہ رہے ہیں فاطمہ جناح کے بارے میں؟ یہ بھٹو نے تقریر میں کہا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟
اس کے بعد یہ کہ ایوب خان نے تقریر میں کہا کہ یہ خلاف فطرت زندگی گزارتی ہیں. اب یہاں پہ بھی خلاف فطرت میں جو ہے نا اس کی تشریح نہیں کر سکتا، آپ نے ڈاٹ کنیکٹنگ کر لینی ہے. اور آگے چل کے ایوب خان نے کہا کہ یہ ایسی خاتون ہے کہ قائد اعظم جب زندہ تھے تو قائد اعظم اس کو گھر میں بند کر کے باہر سے تالے لگا کے جاتے، کیونکہ یہ جو ہے وہ خلاف فطرت زندگی گزارتی ہیں اور ان کا طرز زندگی جو ہے وہ خلاف فطرت ہے اور یہ بد خصلت ہیں، یہ ایوب خان نے کہا. اس کے بعد گجرانوالا شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار غلام دستگیر خان، موجودہ خرم دستگیر کے والد، انہوں نے ایک کتیا کے گلے میں لالٹین کو ڈال کے پورے گجرانوالا میں پھرایا، کیونکہ پھر بعد میں انہوں نے، اس وقت ان کا باپ ایوب تھا، بعد میں انہوں نے جنرل جیلانی کو بنایا، بعد میں انہوں نے جو ہے ضیاء کو بنایا، کیونکہ زرداری کہہ چکا ہے کہ ان کا روحانی باپ ہے. تو یہ لوگ ابھی بھی موجود ہیں، شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار. پہلے دن سے تو فاطمہ جناح کے نشان کو اور فاطمہ جناح کے نام کو اس لعنتی نے نام کا خیال نہیں کیا اور ایک کتیا کے گلے میں ڈال کے وہ جو ہے نا پورے گجرانوالا میں پھرایا غلام دستگیر خان نے. اور یہ ابھی وہ خرم دستگیر، وہ پہلوان سا، وہ خرم دستگیر جو ہے نون لیگ کا، اس کا یہ باپ تھا، یہ غلام دستگیر. اس کے بعد جو ہے حقیقت 13ویں، وہ یہ کہ فیلڈ مارشل ایوب خان کا جو انتخابی نشان تھا وہ گلاب تھا، گلاب کا پھول، اور مس فاطمہ جناح کا وہ لالٹین تھا. اس کے بعد جی ایک تقریر میں بھٹو اور فیلڈ مارشل دونوں نے فاطمہ جناح کو غدار قرار دے دیا اور کہا کہ اگر فاطمہ جناح کو ووٹ دیے گئے تو ملک نہیں رہے گا. ملک تو بعد میں بھی نہیں رہا، تو سنکے پٹ گدا ہے. تم دونوں تو ڈیزائن کرنے والے تھے، ملک توڑنے والے تھے. بہرحال ان دونوں نے ایک تقریر میں فاطمہ جناح کو غدار قرار دیا. ایک غدار جو ہے وہ اڈیالہ میں بھی موجود ہے، اس پہ بھی یہی الزام ہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ جو وہ اس کی پبلک کو ووٹ دینے کی اجازت نہیں تھی، کہ عام پبلک کو، اگر عام پبلک کو اجازت ہوتی تو فاطمہ جناح جھاڑو پھیر دیتی. 80,000 مخصوص لوگ تھے جنہیں بنیادی جمہوریتیں اس وقت کہا جاتا تھا، یا انہیں آپ کونسلر سمجھیں کہ وہ کونسلر تھے. 80,000 ٹوٹل بندے تھے، انہوں نے ووٹ ڈالنا تھا اور انہوں نے ووٹ ڈالا. پبلک کو ووٹ نہیں ڈالنے دیا گیا، کہ پوری پبلک اگر ووٹ ڈالتی تو مس فاطمہ جناح جو ہے وہ جھاڑو پھیر دیتی. اس کے بعد کیا ہوا جی؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ صدارتی الیکشن ہارنے کے بعد وہ مس فاطمہ جناح وہ بالکل گمنامی میں چلی گئی، اور ان کا جو طرز زندگی تھا وہ یہ کہ وہ سارے دروازے لاک کر کے اور وہ اپنے مکان میں رہتی تھیں. اس کے بعد جو سب سے اہم بات ہوئی جس کا آج تک کچھ پتہ نہیں چلا، 7 جولائی 1964 وہ رات کو ایک شادی میں تھیں اور 11 بجے تک، اور بڑی جو ہے وہ خوشگوار جس طرح شادی ہوتی ہے، شادی میں انہوں نے شرکت کی، شادی کی تقریبات میں شرکت کی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 7 جولائی 1964 یعنی شادی کی تقریب رات کو 11 بجے تک. اب کیا ہوتا ہے؟ اب یہ ہوتا ہے کہ 9 جولائی 1964 کو ان کے جو ہے وہ انتقال کی خبر نشر کر دی جاتی ہے. جنازے کے قریب جانے پر پابندی ہوتی ہے، آخری دیدار پر پابندی ہوتی ہے، اور جو ہے وہاں آنسو گیس اور لاٹھی چارج بھی کیا جاتا ہے کہ کوئی جنازے کے قریب نہ آئے. یہ 2 تاریخیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں. 7 جولائی 1964 رات کو 11 بجے شادی، اور 9 جولائی 1964 انتقال کی سرکاری خبر نشر کر دی گئی. اور وصیت کیا تھی؟ وصیت یہ تھی کہ مجھے بھائی کے ساتھ کراچی میں دفنایا جائے. اس پہ بھی حکومت رضامند نہیں تھی، لیکن عوامی غیظ و غضب دیکھ کر انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ فاطمہ جناح کو اپنے بھائی کے ساتھ دفن کریں گے، ورنہ حکومت میوہ شاہ قبرستان میں سارے انتظامات مکمل کر چکی تھی.
اس کے بعد جو غسال تھیں، جو غسل دینے والیاں تھیں، انہوں نے جو بعد میں تفصیلات بتائیں، ان کے مطابق جسم پر زخم تھے، پیٹ میں سوراخ تھا اور اس سوراخ میں سے خون اور پیپ آ رہی تھی۔ اس کے علاوہ جو بستر تھا، بستر پر جو ہے وہ خون کے چھینٹے تھے اور اس کے علاوہ گلے پر جو ہے وہ نشان تھے۔ یہ غسل کرنے والوں کا دعویٰ ہے۔ ایک بار پھر ریپیٹ کرتا ہوں، یعنی اگر نارمل بندہ انتقال ہوتا ہے تو پھر جسم پر زخم، پیٹ میں سوراخ، سوراخ میں سے خون اور پیپ، اس کے علاوہ جو ہے نا گلے پر نشان، اس کے علاوہ بستر پر خون کے چھینٹے، یہ ان کی آخری جو ہے نا وہ جو غسل دینے والے تھے انہوں نے بتایا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کو ماں باپ بڑے جلدی قائد اعظم اور فاطمہ جناح کے وہ فوت ہو گئے، تو فاطمہ جناح کو قائد اعظم محمد علی جناح نے ماں بن کر اور باپ بن کر پالا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ احمد ڈینٹل کالج، یہ 21واں فیکٹ ہے، احمد ڈینٹل کالج دہلی میں، احمد ڈینٹل کالج سے وہ ڈینٹسٹ بنی اور دہلی میں انہوں نے پریکٹس وہ شروع کی، اور وہ کہا جاتا تھا کہ وہ اس وقت اس ماحول میں انہوں نے کلینک کھولا جب عورتیں یا لڑکیاں کام نہیں کرتی تھیں۔ پھر 1929 میں جو رتن بائے تھی، رتن جناح تھی، ان کا انتقال ہو گیا اور فاطمہ جناح نے کلینک بند کر کے وینا جناح جو قائد اعظم کی اکلوتی بیٹی تھی، ان کو اس طرح بڑا کرنا شروع کیا جس طرح کہ قائد اعظم نے ان کو بڑا کیا تھا۔ 23 مارچ 1940 جب جو ہے وہ قرارداد پاکستان ابھی کل پرسوں گزرا 23 مارچ، تو اس اجلاس میں بڑے بڑے لیڈروں کے علاوہ قائد اعظم کی یہ بہادر بہن فاطمہ جناح بھی لاہور میں موجود تھی، اور فاطمہ جناح نے ساری عمر جو ہے وہ شادی نہیں کی تھی۔ اب آپ کے سامنے یہ فیکٹس رکھ دیے ہیں، ان فیکٹس کو سنیں، سر دھنیں، یا سنتا جا شرماتا جا، یہ کب ترقی کریں گے، یہ کب اپنے انگوٹھے سے نیچے نکالیں گے، یہ کب عوام کو آزادیاں دیں گے، یہ کب عوام کو سکھ کا سانس لینے دیں گے، اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے، اور اس کا فیصلہ بھی آپ نے کرنا ہے کہ آیا مطالعہ پاکستان کے مطابق ہم 14 اگست 1947 کو آزاد ہوئے تھے، یا وہ ایک مذاق تھا، وہ ایک تماشا تھا، یعنی ویسے ہمیں کہا گیا ہم آزاد نہیں ہوئے۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ غدار قرار دیا گیا، کافر قرار دے دیا گیا، بجلی بند کر دی جاتی، جس طرح اب نیٹ اور یوٹیوب اور یہ سارا ہوتا ہے، یعنی سارا وہی۔ اور جو الفاظ خاص کر بھٹو نے استعمال کیے، ہمیں بھٹو پہ جو ہے نا وہ افسوس تو بڑا ہوتا ہے پھانسی کا، لیکن یقین کریں کہ آپ بھٹو کی زندگی پڑھیں، آپ بھٹو کی عادتیں پڑھیں نا، ہاں طریقہ عجیب استعمال کیا گیا پھانسی کا، لیکن بھٹو جو ہے نا وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ بھٹو کا انجام یہی ہونا تھا۔ جو بھٹو کی زبان تھی، جو بھٹو کے کام تھے، اور جو بھٹو نے فاطمہ جناح کے بارے میں کہا، اور حتیٰ کہ جو ہے نا وہ قائد اعظم کے بارے میں بعض اوقات کہا، وہ علمان الحفیظ، ہم اپنی جو ہے وہ بقایا ویڈیو پہ آتے ہیں، اور آج آپ کو 2024 کا سب سے بڑا لطیفہ سنانا تھا اس کت خانے کا۔ وہ لطیفہ یہ کہ آج چیف جسٹس نے ملاقات کی ہے ایک ملزم سے اپنے چیمبر میں، ہے نا لطیفہ؟ یعنی ہم کوئی خدا نہ خواستہ میں چوری کروں یا کوئی غریب آدمی چوری کرے تو اس کے ساتھ کس قسم کا جو ہے وہ رویہ ہوتا ہے عدالتوں کا، پولیس کا، اور پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ رحمت اللہ علیہ دامن برکاتہ، یعنی وہ جو ہے نا وہ چیف جسٹس، اور ان کی اب ملزم میں نے شہباز شریف کو کیوں کہا؟ پہلا الزام فارم 47، دوسرا الزام 2 نمبر وزیر اعظم، اور تیسرا الزام کہ جن ایجنسیوں کے بارے میں 6 ججوں نے خط لکھا انہی ایجنسیوں کا وہ انچارج ہے اور وہ ملاقاتیں کر رہا ہے۔
چیف جسٹس سے اور ملاقاتوں سے پہلے صدیق جان نے کل رپورٹ کیا تھا کہ میسیجنگ ہو رہی ہے، آئی لو یو ٹو چیف جسٹس اور نون لیگ کے درمیان۔ پھر سب سے بڑا جو دلال ہے قانون کا تارڑ، آدم تارڑ، وہ ساتھ موجود تھا، اٹارنی جنرل موجود تھا۔ لیکن اس سے پہلے جس طرح میں نے بتایا، صدیق جان نے بھی جو ہے نا وہ رپورٹ کیا ہے، متی اللہ جان نے بھی رپورٹ کیا ہے کہ میسیجنگ پہلے ہو چکی تھی کہ تم اپنے گھر والوں سے بات کرو نا، تم اپنے گھر والوں سے بات کرو، میں کب رشتہ مانگنے ہوں، میں کب تمہارا ہاتھ مانگنے ہوں، تمہارے والدین کب ہاتھ پیلے کریں گے، یہ میسیجنگ ہو رہی تھی۔ اور ویسے بھی عدالتوں اور نون لیگ کی جو میسیجنگ ہے وہ ملک قیوم سے لے کر کبھی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ اتنا مال دینا ہے، یعنی شریف خاندان اتنا مال دینا ہے، عمران خان اور بسکٹ نہ دینے چاہنے، لہذا اڈیالہ جیل پائن اور اس بندے تے فرد جرم آئے تھی منی آئی، وہ بندہ وزیر اعظم دوسری دفعہ بڑھنا پیا ہے۔ اور چیف جسٹس نے جڑا کہ بہت انقلابی، جڑا کہ بہت چی گویرا، جڑا کہ بہت فائڈل کاسترو چیف جسٹس ہے، جس سے جڑا ہے نا جی متقی ہے، ہر وقت اس تے تقوی تاری ہونا ہے، اس نال چیمبر چوان کی ملاقات کی تھی، اس لت چاڑ کے بیٹھا ہے، اور جڑا ہے جی اس نال اعظم نذیر تارڑی آئی۔ اب کیا فیصلہ ہوگا؟ ان 6 ججوں نے تو اپنا سارا کریئر دو پہ لگا دیا، لیکن قاضی فائز عیسیٰ کیا گل کھلائے گا، اس کی سپریم کورٹ کیا گل کھلائے گی؟ آپ اندازہ کریں، کل فل کورٹ ہوئی 2 گھنٹے اور کچھ اوپر، اور پتہ کیا نتیجہ نکلا؟ 16-17 جج بیٹھے تھے، نتیجہ یہ نکلا کہ کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ ہم کار پھر اجلا، کس طرح نتیجہ نکل سکتا ہے؟ یعنی محمود نیازی پہ وہ بیٹھتے، یا وہ عمران خان پہ بیٹھتے، یا وہ کسی عام بندے پہ بیٹھتے تو منٹج فیصلہ کرے نا کہ الٹا ٹنگو، ٹانگیں توڑو، بازو توڑو، سولی پہ چڑھاؤ، عدت کیس بناؤ۔ عامر فاروق نے کہا تھا 1 مہینے میں عمر قید جب پھانسی دو، اس کے جو ہے نا وہ سائفر کیس میں، تو اگر ادھر کوئی ہوتا، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ وکلا نے اتنا مال کھایا ہے، اتنا مال کھایا ہے نون لیگ سے، اور وہ جو اعظم نذیر تارڑ ہے وہ چلتا پھرتا چیک ہے، اس کو جو ہاتھ لگائے چیک لے لے۔ تو بہرحال ججوں نے، منصور علی شاہ بھی کہہ رہے ہیں، وہ بھی تھے، اور ججوں نے ایک ملزم کو اپنے چیمبر میں بٹھا کے استقبال کر کے یہ بھونکے تھے کہ عمران خان جب سپریم کورٹ گئے تھے تو ججز کا دروازہ کیوں استعمال کیا تھا۔ آج ان بھونکوں کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آج 2 نمبر وزیر اعظم نے، 47 والے وزیر اعظم نے بھی وہی دروازہ استعمال کیا ہے۔ بہرحال یہ ملاقات ہوئی ہے۔ اب جو ہے وہ فوجی عدالتوں کو ایک بینچ نے خلاف قانون قرار دے دیا۔ پھر سردار طارق مسعود ریٹائر ہو گئے ہیں، خاص کام جہاں پاک غلادت نکلی سپریم کورٹ نے، اس نے پھر بحال کر دیا۔ پھر اس پہ اپیل آئی تو اس پہ جونیئر ترین جو ہے وہ ججوں کا وہ بینچ بنا دیا، اس پہ بھی بڑی باتیں ہو رہی ہیں۔ فائز عیسیٰ نے اور خود پتلی گلی سے نکل گئے۔ آج اٹارنی جنرل نے اس بینچ کو بتایا کہ جی ہم 120 بندے کو چھوڑنا چاہتے ہیں، ضمانت دینا چاہتے ہیں، اور نہیں 20 بندے، ٹوٹل 105 میں سے 20 کو ضمانت دینا چاہتے ہیں، اگر ان پر آرمی چیف رحم کر دیں، اور بڑی درخواست ہے آرمی چیف سے کہ رحم کر دیں ان بلڈی سویلین پہ، یہ ان سے غلطی ہو گئی ہے اور یہ غلطی سے اس ملک میں پیدا ہو گئے ہیں، آپ ان پہ رحم کر دیں، ان بلڈی سویلین پہ رحم کر دیں۔ آرمی چیف صاحب اگر کہتے ہیں تو میں یہاں مرغا بن جاتا ہوں، ان پہ رحم کر دیں، آپ کا جو ہے نا وہ یہی دل تھا کہ ہم آپ کے سامنے اسی طرح کریں تو ہم کر رہے ہیں، آپ رحم کر دیں، اور آپ جیسا رحم، آپ جیسا جو ہے نا رحم دل، آپ جیسا سخی اٹارنی جنرل نے کہا ہے کہ یہ عید گھر میں گزار سکتے ہیں، ان کی ضمانت بھی ہو سکتی ہے اگر ان پہ چیف آف آرمی سٹاف ہیں وہ رحم کر دیں۔ پہلے دن سے ہمارا مدعا یہی تھا کہ ہم سے معافیاں منگوائی جائیں گی، ہمیں گھیسیاں کروائی جائیں گی، ہمیں اپنی اوقات بتائی جائے گی، اور پھر کہا جائے گا کہ چلو ٹھیک ہے وہ ڈرامہ سا خود کیتا ہے۔ اب یہ بات جو ہے نا بینچ نے کہہ دی ہے کہ جی وہ ٹھیک ہے جی، ان کو آپ ضمانت جو ہے وہ دے دیں، ان اپیلوں کے فیصلے سے
پہلے. تو اس کا مطلب ہے یہ جو بینچ ہے جونیئر ترین ججوں کا، یہ ذہنی طور پر فوجی عدالتوں کو وہ تسلیم کر چکا ہے، ورنہ وہ دائرہ کار پہ بھی دائرہ اختیار پہ اعتراض کر دیتا کہ جی فوجی عدالتیں کون ہوتی ہیں سزا دینے والی، اور فوجی عدالت کس سے رحم مانگے اور کیوں رحم مانگے. ابھی مین پٹیشن لگی ہوئی ہے، ابھی ہم نے فیصلے ہی نہیں کیا کہ یہ آئین کے مطابق ہیں یا یہ جو ہے نا وہ آئین کے مطابق نہیں ہے. لیکن سارا مدعا یہی ہے، جو 6 ججوں نے خط لکھا، سارا کیس ہی یہی ہے. یہ تو ان جو ہے نا پتہ ہے ان کو کہ یہ 6 جج کیا فیصلہ دیں گے، ان کو پتہ ہے، وہ مطمئن ہیں. جس طرح بندہ افطاری کے بعد مطمئن ہوتا ہے، یعنی روح افزا کانڈ چ مارن تو بعد اور لیمو پانی کانڈ چ مارن تو بعد، یا تو وہ لوگ مطمئن ہیں کہ کیا فیصلہ آئے گا ملٹری کورٹس کے بارے میں. اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو جی ضمانتیں دے رہے تھے، ہم نے تو جو ہے نا وہ حاتم طائی کی قبر پہ 2 لاتیں ماری، ہم نے تو اتنی رحم دلی کا مظاہرہ کیا، لیکن آپ لوگ رکاوٹ بنے، آپ لوگ ادھر فضول کاموں میں پڑے ہوئے ہیں. ادھر آرمی چیف بے چین ہے کہ اگر جو ہے نا وہ ان 20 بندوں کو 105 ہیں یا 20 ہیں یا 25 ہیں یا پورا ملک کے، اگر ان پہ اگر آپ چاہیں تو اگر وہ آرمی چیف سے پہلے شرط یہ ہے کہ وہ بری ہوں گے، دوسری پھر شرط یہ ہے کہ آرمی چیف اگر ان پر رحم کر دیں اور ان پر رحم فرما دیں تو پھر جو ہے وہ عید گھر میں گزار سکتے ہیں. ورنہ ان کی جرت کیسے ہوئی کہ وہ اس ملک میں پیدا ہوئے، ان کی جرت کیسے ہوئی کہ انہوں نے 9 مئی کو جو ہے وہ احتجاج کیا، ان کی جرت کیسے ہوئی کہ وہ سویلینز ہو کر اور ہمارے سامنے آئے. تو بہرحال سبسکرائب، لائک، شیئر اینڈ کومنٹس. اللہ پاک تو آپ کو آسانی عطا فرماوے، آسانیاں ونڈوڑنی توفیق عطا فرماوے. میں کو برداشت کرو نا. بہت بہت شکریہ.